بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے پڑوسی یا اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ جی، تو ہم لوگ اس حدیث کے الفاظ معنی لکھ رہے تھے۔ واو کی تفصیل ہم نے لکھی واو کے بارے میں، اور پھر الذی کے بارے میں بتایا، اور پھر نفس کے بارے میں ہم نے لکھا، یعنی نفس کے بارے میں صرف اس کے اسم کے طور پر جو جو چیزیں آتی ہیں وہ لکھی، اس کا فعل نہیں لکھے تھے۔ تو لکھیے نفسن، اور اس کی جمع انفس و نفوس یہ لکھے ہم، اس کے معنی روح، جان، خون، اس طرح۔ اور نفسن اس کی جمع انفاس لکھے، سانس کے معنی میں۔ تو اس کا فعل دیکھیے، اگر ثلاثی سے لکھیں گے، ثلاثی مجرد سے، تو باب سمیہ سے، نصرہ سے، کروما سے آتا ہے۔ باب سمیہ، نصرہ، کروما، تین بابوں سے آتا ہے۔ اور سمیہ سے دو طرح کے معنی اس کے آتے ہیں، نصرہ سے ایک ہی ہے اور کروما سے بھی ایک ہی ہے۔ تو پہلے سمیہ سے لکھیے۔ باب سمیہ سے نفیس ینفسو، سمیہ یسمعو، باب سمیہ سے کا مصدر ہوگا نفسن، نفسن۔ اور ایک مصدر ہے نفاسیتن، نفاسیتن، جی، نفسن اور نفاسیتن۔ بالشیء یعنی کسی چیز کے ساتھ جب استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ معنی بخل کرنا، بخل کرنا یعنی بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا۔ اور اسی طرح علی فلان بخیر،
यानी किसी भी शख्स पर कोई भी नेमत, अच्छाई, उसके पास कोई नेमत हो अल्लाह की, तो उस पर अला फुलानिन, अला के सिले के साथ उसके लिए इस्तेमाल हो, किसी की नेमत देखकर, किसी की अच्छाई देखकर, तो उसके माने होते हैं हसद करना। हसद करना। जी। और यही फेल बिल्कुल बाब समिया से ही आएगा, लेकिन मजदर जो है इसके बदलेंगे। बाप समिया से ही नफीसा यनफसु। एक तो मजदर सेम इसी की तरह है जो अभी लिखे हम, नफसन। नफसन, ये एक मजदर है। और एक मजदर है नफासतन। नफासतन। पहले क्या लिखे? नफासियतन लिखे। ये इसका मतलब क्या है? नफासतन। नफासतन। एक और मजदर है निफासन। निफासन। निफास। जी, तो तीन मजदर इसके हो गए, नफसन, नफासतन और निफासन। जी, तो अलमरअतु गुलामन, यानी औरत के साथ, किसी औरत के साथ इस्तेमाल होता है तो उसके माने हैं बच्चा जन्ना। बच्चा जन्ना, यानी विलादत। विलादत का जो वक्त होता है उसको कहते हैं। निफास भी जो कहते हैं ना, आमतौर से निफास उर्दू में भी कहते हैं, यानी बच्चे की पैदाइश के वक्त जो अय्याम होते हैं औरत के, निफास की हालत जिसको कहते हैं, अय्याम निफास। फिर यही फेल बाब नसरा से जब इस्तेमाल होगा, नसरा से, नफस यनफुसु, नसरा यनफुर, बाब नसरा से, तो उसका मजदर होगा नफसन। नफसन। जी, फा पर जजम, नफसन। तो इसके माने हैं नजरे बद लगाना, किसी आदमी को या किसी भी चीज को नजरे बद लगाना, बुरी नजर लगाना, नजर लगाना। जी, उसके बाद है यही फेल बाब करुमा से जब इस्तेमाल होगा, बाब करुमा से, नफूसा यनफुसु, करुमा यकरुमु, इस तरह बाब करुमा से इस्तेमाल होगा तो इसका मजदर होगा नफासतन। 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 एक और मजदर नफसन, जो समिया के उसमें पढ़े ना, ये दोनों पढ़े। नफसन तो बाप समिया के दोनों मानों में पढ़े, नफसन। और नफासतन एक में पढ़े। नफासतन, बच्चा जन्ना जिसके माने हैं, उसको नफासतन लिखे थे, तो यहाँ भी नफासतन। और एक मजदर है इसका नुफूसन। 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 जी, तो बाप करूँगा से इस तरह आएगा तो उसके माने होंगे नफीस होना। नफीस होना, या मरगूब होना। मरगूब होना, पसंदीदा होना, नफीस होना। उर्दू में भी आमतौर से इस्तेमाल करते हैं ये। बहुत नफीस है वो चीज, बहुत ज्यादा नफीस है वो आदमी, इस तरह। जी, तो यही फेल अब तक हमने इसके बारे में पढ़ा कि वो
तुलासी से इसके माने क्या क्या है। अब इस फेल को अगर आप मजीद फी में आप ले जाएंगे और बाबे तफईल से जब ये फेल आएगा, बाबे तफईल, तफईल, तो कैसे आएगा बाबे तफईल से? अफवन, 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 तफईल नहीं तफाउल। तफईल और तफाउल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तफईल नहीं, बाबे तफाउल, तफाउल। बाबे तफाउल से कैसे आएगा? तनफ़्फ़सा, तनफ़्फ़सा, तफ़अल है ना, तफ़अल यतफ़अलु तफ़अुलन, इस तरह होता है ना बाबे तफ़अुल। तो तनफ़्फ़स यतनफ़्फ़सु तनफ़्फ़ुसन, तनफ़्फ़स यतनफ़्फ़सु तनफ़्फ़ुसन बाबे तफ़अुल से, तो इसके माने हैं सांस लेना, सांस लेना, सांस जो लेते हैं हम, सांस लेते हैं ना हम लोग, नफसुन ठीक है, जमा अनफास। जी। एक बार रिपीट करें ये वाला तफाकुल से जो आपने कहा। तफाउल से तनफ़्फ़सा, तनफ़्फ़सा, माजी है ये, तनफ़्फ़सा। मुजारे यतनफ़्फ़सु, यतनफ़्फ़सु मुजारे है इसका। और मस्दर क्या आएगा? तनफ़्फ़ुसन, तफ़ाउलन है ना बाब तफ़ाउल, उसी के वजन पर तनफ़्फ़ुस, तफ़ाउल तनफ़्फ़ुस, सांस लेना। जी। तो ये जो है इसके यानी मुख्तसर से मानी थे लफ्ज के और अल्फाज वगैरह के, इससे जुड़े हुए, इससे रिलेटेड जो मानी थे यानी इस फेल से, इस लफ्ज से आने वाले, वो मैं आप लोगों को बताया। उसके बाद हदीस में एक लफ्ज है नफसी के बाद, वल्लजी नफसी बी यदी, यदुन। यदुन तो सबको मालूम है हाथ के माने में, यदुन माने क्या है उसके? हाथ। यदुन की जमा क्या है? ऐदी, ऐदी, यदुन की जमा ऐदी। एक और जमा अयादी भी आती है, अयादी। ऐदी और अयादी, ये दो जमा है इसकी यदुन की। जी। माने क्या है इसके? हाथ, हाथ। और ये जो लफ्ज है यदुन, ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होता है। दिखने में तो वो कैसे लग रहा है? मुज़क्कर लग रहा है यदुन, लेकिन ये लफ्ज जो है अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होता है। आमतौर से जिस्म के जो आज़ा होते हैं, जिस्म के पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी जिसको आप कहते हैं, उसमें बहुत सारे लोग यानी कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा जो है पार्ट मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, कौन सा मुअन्नस होता है। तो उसके लिए आप एक आम तौर से एक यानी एक फायदे की बात ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप आमतौर से ये बात जहन में रख सकते हैं उसके सिलसिले में कि जिस्म के हमारे जो भी पार्ट्स हैं, जो भी आज़ा हैं, जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, वो सिंगल सिंगल अगर है, यानी सिंगल पार्ट्स बाज होते हैं ना, जैसे जैसे क्या है, सर है, सर हमारा एक ही है, दो नहीं है। और नाक है, एक ही है। इसी तरह मुंह है, इसी तरह सीना है हमारा, दिल है, तो ये सब एक एक है। तो जो पार्ट, जो आज़ा एक है, सिंगल है, वो मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। और जो डबल डबल है, जैसे आँख है, कान है, होंठ है, हाथ है, पैर है, ये सब डबल डबल जो आज़ा है, वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से आप
کو مذکر اور مؤنث سمجھ کر استعمال کر سکتے ہیں. تو یدن جو ہے مؤنث ہے کیونکہ یہ بھی ڈبل ہے نا، ہاتھ دو. جی. یدن کا ایک اور معنی طاقت، قوت یہ بھی آتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ یعنی یدن کا معنی ایک عمومی طور پر لیا جاتا ہے، وہ یعنی لازمی معنی اس کو کہتے ہیں، لازمی. یدن کے جو معنی ہوتے ہیں طاقت، قوت، وہ لازمی معنی میں بھی ایک آتا ہے. قرآن میں بھی وہ استعمال ہوا ہے دونوں معنوں میں، ہاتھ کے معنی میں بھی آیا ہے اور طاقت قوت کے معنی میں بھی قرآن میں استعمال ہوا. جی. اس کے بعد ایک لفظ ہے ہمارے سامنے حدیث میں، والذی نفسی بیدہ کے بعد لا یؤمن. لا یؤمن، لا کے بارے میں بھی جو ہے ہم لوگ تفصیل لکھ چکے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد لفظ یؤمن. یؤمن یہ جو لفظ ہے اس کو پہلے آپ لوگ ثلاثی سے لکھ لیجئے. ثلاثی سے یہ باب ضربا سمع کروما، تین باب سے آتا ہے. باب ضربا سمع کروما. تو پہلے لکھیے ضربا سے امانا یامینو، ضربا یضربو. باب ضربا سے اس کا مصدر ہوگا امنن. اس کا مصدر ہوگا امنن، میم پر جزم، امنن. امنن اس کے معنی کیا ہوں گے؟ بھروسہ کرنا، بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا. جی. تو یہ باب ضربا سے اس کے معنی یہ آتے ہیں. اسی طرح یہ باب سمیہ سے آتا ہے، امینہ یامن. امینہ یامن سمیہ یسمع، باب سمیہ سے. تو اس کا مصدر آئے گا امنن. جیسے ضربا، باب ضربا سے لکھے ہم لوگ مصدر امنن، ویسے اس کا مصدر بھی امنن ہوگا. ایک اور مصدر ہوگا امنن، میم پر زبر کے ساتھ، ایک میم پر جزم کے ساتھ اور ایک میم پر زبر کے ساتھ. امنن اور امنن. ایک اور مصدر ہے امنتن. امنتن، امنن اور امنن اور امنتن، آخر میں گولتا، امنتن. ایک اور مصدر اس کا ہے امانن. امانن، امان، حفظ و امان اردو میں استعمال کرتے ہیں. اللہ حفظ و امان میں رکھے اس شخص کو، اس طرح امانن. تو چار مصدر اس کے ہو گئے، امنن، امانن، امانتن، عفن امانتن. امانت نہیں، امانت. جی. میم کے بعد الف نہیں لکھنا ہے، میم نون آخر میں بولتا. امنن، امانن، امانتن، امانن، امانن. یہاں پر میم الف پھر دو، امان. تو اس کے معنی ہوتے ہیں مطمئن ہونا، مطمئن ہونا، چین اور سکون میں ہونا، مطمئن ہونا. جی. پھر یہی فعل جب باب کروما سے آتا ہے، باب کروما سے امونا یا مونو، امونا. باب کروما سے تو اس کا مصدر ہوگا امانتن. امانتن، امانت، امانت جو کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں.
امانت اور خیانت. جی تو وہی امانتن. امانتن اس کا مصدر ہے باب کروما سے. معنی اس کے ہیں امانت دار ہونا، امانت دار ہونا، امین ہونا. جی. اور جو لفظ ہمارے سامنے حدیث میں ہے یؤمنو، یہ باب افعال سے ہے، یعنی مزید فی. اب تک ہم لوگ جو لکھے تین باب ضربہ سمیع کرما سے، وہ ثلاثی سے تھے اور سب کے معنی الگ الگ تھے. اب یہ جو لفظ حدیث میں ہمارے سامنے، یہ باب افعال سے ہے. باب افعال سے کیسے آئے گا؟ آمنا، آمنا یومینو. جی اصل میں کیا ہے، وہ امنا یؤمنو ایسے ہے، امنا ہے. تو دو حمزہ ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ سے دونوں کو ملا دیتے نا، دو حمزہ ملا کر تشدید لکھ دی جاتی ہے. ایک حمزہ لکھ کے اس کو تشدید، امنا کی جگہ آمنا پڑتا ہے اس کو. آمن، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اس طرح تو آمنا یومینو، آمنا یومینو مصدر کیا ہوگا اس کا؟ ایمانن، ایمانن. باب افعال ہے نا، افعالن، افعال ایمان. اس طرح با کے صلے کے ساتھ جب یہ استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوتے ہیں تصدیق کرنا، تصدیق کرنا یا ایمان لانا. با کے صلے کے ساتھ. اور لام کے صلے کے ساتھ اگر استعمال ہو، لام کے صلے کے ساتھ، یعنی پہلے تو با کے صلے کے ساتھ ہم پڑھے، یعنی آمنا بھی اگر اس طرح کہے تو وہ اس کی تصدیق کرتا ہے. آمنت بکتاب اللہ و برسولہ، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں آمنت بکتاب اللہ و رسولہ، یعنی میں اللہ کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہی ہمارا رب ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول، اللہ کا رسول ماننے کی تصدیق کرتا ہوں، اس بات کی ایمان لاتا ہوں اس بات پر. یہ بھی با کے صلے کے ساتھ. اور لہو، لہو لام کے صلے کے ساتھ تابع دار ہونا، تابع دار ہونا، مطیع اور فرما بردار ہونا. آمنہ لہو کا مطلب وہ اس کا فرما بردار ہوا، مطیع فرما بردار تابع دار ہوا. جی تو ایمان کیا ہے؟ ایمان جو ہم کہتے ہیں ایمان، ایمان ہمارا ایمان، تو ایمان یہ اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ایمان یعنی مصدر ہے وہ اصل میں باب افعال سے ایمان. اس کے معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنا، مان لینا، کوئی بھی بات مان لینا. تو ایمان یہ ہمارا ایمان ہے، یعنی ہم مومن ہیں، مطلب ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں. اللہ نے جیسے کہا، نبی نے جیسے کہا، اس کو مان لیتے ہیں اس کا. جی اس کے بعد ایک لفظ ہے ہمارے سامنے عبدن. لا یؤمن عبدن. عبدن کے بارے میں لکھیے کہ عبدن جو ہے باپ کروما سمیع نصرہ، تین باب سے آتا ہے. کروما سمیع نصرہ. تو سب سے پہلے کروما سے لکھیے، باپ کروما سے عبودہ یا عبودو، باپ کروما سے عبودہ یا عبودو.
کا مصدر ہوگا عبودتن. عبودتن. ایک اور مصدر عبودیتن. عبودیتن. عبودتن اور عبودیتن. آنے اس کے ہوتے ہیں باپ دادا سے غلام رہنا. باپ دادا سے غلام رہنا یعنی اس کے خاندان میں جو ہے غلامی کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. یعنی غلام تھے، اس کے باپ دادا بھی غلام تھے، یہ بھی غلام ہے. غلامی، باپ دادا سے غلام رہنا، تو یہ باپ کا روما سے یہ تھا. اسی طرح یہ فعل باپ سمیہ سے آتا ہے. باپ سمیہ سے ایسے ہوگا، باپ سمیہ سے عبیدہ یعبدو. عبیدہ یعبدو ہوگا باپ سمیہ سے. اس کا مصدر ہوگا عبدن. عبدن. عبدن ایک مصدر ہے، اور ایک مصدر عبدتن. عبدتن. عبدن اور عبدتن دو مصدر اس کے. علا کے صیغے کے ساتھ جب یہ استعمال ہوگا، علا علا. عبید علیہ. عبید علیہ ایسے کہیں گے علا کے صیغے کے ساتھ، تو معنی اس کے کیا ہوتے ہیں؟ غضبناک ہونا. غضبناک ہونا یعنی اس پر غصہ ہونا، غضبناک ہونا. یہ علا کے صلے کے ساتھ تھا. اور من کے صلے کے ساتھ اگر ہو، من ہو. من ہو جیسے کہتے ہیں عابدہ من ہو. عابدہ من ہو اس طرح اگر کہیں تو من کے صلے کے ساتھ جب آئے گا تو اس کے معنی ہوتے ہیں ناک چڑھانا. ناک چڑھانا کہتے ہیں نا ہم لوگ اردو میں بھی، کیا ناک چڑھا رہے ہو، منہ بنا رہے ہو، ایسے کہتے ہیں نا. ویسی ناک چڑھانا. جی تو یہ باب سمیہ سے تھا. اور جو ہمارے سامنے جو لفظ ہے، یعنی جو حدیث میں ہمارے سامنے لفظ ہے، وہ تو اسم کے طور پر ہے، لیکن اس کا جو فعل اصل میں جو آتا ہے وہ باب نصرہ سے آتا ہے. باب نصرہ سے آتا ہے اصل میں. اس کا فعل کیسے ہوگا نصرہ سے؟ عبد یعبدو. عبد یعبدو باب نصرہ سے. اس کا مصدر ہوگا عبادتن. 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 ایک اور مصدر عبودتن. عبودتن. عبادتن اور عبودتن. ایک اور مصدر عبودیتن. عبودیتن. ایک اور مصدر معبدن. معبدن. میم عین. معبدن. معبدن. ایک اور مصدر معبدتن. معبدتن. جی تو یہ باب نصرہ سے آتا ہے. اس کے مصادر یہ جو ہم نے تقریباً 5 لکھے. تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اگر یہ استعمال ہوتا ہے جب،
اللہ کے لیے جب عبد اللہ، اس طرح عبد اللہ، اللہ کے ساتھ اگر استعمال کریں لفظ اللہ کے ساتھ، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک جاننا، یا پھر اللہ کی عبادت کرنا، یا ذلیل ہونا۔ ذلیل ہونا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ ذلیل ہونا مطلب بندہ کیا ہے، رب کے سامنے ذلیل ہوگا نا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرے، اپنے آپ کو کمتر بتائے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اس طرح۔ جی، تو یہ آپ نصارہ سے تھا جس کے معنی یہ ہو۔ اور جو لفظ ہمارے سامنے حدیث میں جو ہے وہ کیا ہے؟ لفظ اسم کے طور پر ہے نا، عبدن۔ تو عبدن کی جمع کیا آتی ہے؟ عبادن۔ عبدن کی جمع عبادن۔ عبادن ایک اور جمع اس کی عبیدن۔ عبیدن۔ جی، ویسے تو اس کی بہت ساری جمع آتی ہیں، عبدتن، عبدون، اعبد، عبدان، عبدان، عبادان، اعباد، معبدتن، عبداء، عبدا، عبد، عبد، معبود، عفوا معبود نہیں، معبود، داؤن، بہت ساری جمع ہے اس کی، تو وہ سب چھوڑیے، اتنا زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ دو جمع جو ہے اس کی زیادہ مشہور ہے اور زیادہ مستعمل بھی ہے، تو وہ دو لکھ لیجیے بس۔ عبادن ایک لکھے اور ایک لکھے جمع عبیدن۔ عبادن اور عبیدن۔ جی، عبدن کی جمع عباد اور عبید، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غلام۔ غلام ایک معنی ہے اس کا، اور ایک معنی ہے آدمی۔ آدمی کسی بھی آدمی کو کہتے ہیں، ضروری نہیں کہ جب بھی عبد کا لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی غلام ہی ہو۔ غلام عام طور سے اس کا معنی ہے، لیکن آدمی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی، اس کے بعد لفظ ہے حتیٰ، اس کے بارے میں الحمدللہ لکھ لیے ہم لوگ۔ اس کے بعد یحبو ہے، یحبو کے بارے میں بھی لکھ لیے۔ اس کے بعد لجارہ، لجارہ میں لام، لام کے بارے میں بھی لکھ لیے۔ جارن کا مسئلہ ہے، جارن جو ہے، جارن کے معنی کیا ہے؟ جارن یہ اسم ہے یہاں پر، جارن اس کی جمع کیا آتی ہے؟ جیران۔ جیران، جارن کی جمع جیران۔ جی، اس کے معنی کیا ہے؟ جارن کی جمع جیران، معنی پڑوسی، پڑوسی، ہمسایہ، ہمسایہ یا پڑوسی۔ جی، اس کا معنی پڑوسی ہے۔ اور ایک لفظ ہے اولی اخیہ، اولی اخیہ، اخ کے بارے میں، اخ، اخن، اخن کس کو کہتے ہیں؟ اخن بھائی کو کہتے ہیں۔ تو اخن، اخن کو لکھنے اور پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اخن حمزہ اور خا صرف اتنا بھی لکھتے ہیں، اور اخن بھی، اخن بھی کہتے ہیں، اخن یعنی خا پر تشدید کے ساتھ، اخن۔ اور اسی طرح اخون بھی کہتے ہیں، اخون، حمزہ خا کے بعد پھر واو، اخون، اخن، اخن، اخون، یہ سب ایک ہی معنی ہے اس کے۔ جی، بھائی کے معنی۔ تو ان سب کی مطلب جمع کیا آئے گی اس کی؟ جمع تو بہت ساری ہے اس کی بھی، لیکن صرف دو جمع لکھ لیجیے، جیسے عبدن کی دو جمع ہم لوگ لکھے،
ویسے اس کی بھی دو جمع لکھ لیجیے جو زیادہ مشہور ہے. ایک جمع ہے اخوتن، ایک جمع ہے اس کی اخوتن، اخوتن، اور ایک جمع ہے اخوان، 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 اخوتن اور اخوان. عام طور سے مذکر مؤنث آ، جی شیخ، یہ مذکر جی مؤنث کا رہا ہے، اخواتن اخوان میں مذکر مؤنث کا رکھا ہے. نہیں، میں اخن کی جمع بتا رہا ہوں نا آپ کو، مذکر مؤنث میں نہیں بولا نا کچھ. اخن کی جمع ہے یہ، اخوتن اور اخوان، یہ دو جمع ہے، یعنی بھائی، بہت سارے بھائی. مؤنث کو اختن بولتے ہیں، اخن میں اس کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے، اخت ہے وہ، اختی، جس طرح بہن کے لیے. تو یہ بھائی جو ہے اس اخن کی جمع اخوتن اور اخوان، یہ دو جمع ہے. لیکن یہ جو دو جمع ہے عام طور سے یعنی لغت کے جو علماء ہیں وہ لوگ دونوں میں ایک چھوٹی سی تفریق کرتے ہیں. تو تفریق کس طرح کرتے ہیں کہ اخوان جو ہے، اخوان، یہ جو جمع ہے اخوان، وہ اس جمع کے لیے آتا ہے جو دوست کے لحاظ سے بھائی کے معنی میں ہو. یعنی اخن بھائی ہے نا، اخن کے معنی بھائی، تو دوست کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، کہتے ہیں نا ہم لوگ اردو میں بھی، دوست کو بھی بھائی کہہ لیتے ہیں. تو اخن جو بھائی کے دوست کے معنی میں اخن استعمال اگر کرے تو اس کی جمع اخوان آئے گی. لیکن حقیقی بھائی جو رشتے کا بھائی ہے اس کے لیے اخن کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کی جمع اخوتن آئے گی، اخوتن. یہ ایک چھوٹی سی مطلب تفریق انہوں نے کی ہے، لیکن عام طور سے دونوں جو ہے مستعمل ہے، دونوں استعمال کیے جا سکتے ہیں. جی، اس کا فعل بھی جو ہے آپ باب نصرہ سے لکھ سکتے ہیں. اس کا فعل جو ہے باب نصرہ سے آتا ہے. اخا، اخا یخو، باب نصرہ سے اخا، اخا یخو، مصدر اس کا ہوگا اخوتن، کا مصدر ہوگا اخوتن، اخوتن. معنی کیا ہے اس کے؟ بھائی یا دوست بنانا، عفوا بنانا نہیں، بننا، کیونکہ ثلاثی سے ہے نا، یہ ثلاثی مجرد سے بننا آئے گا. بھائی یا دوست بننا، بھائی یا دوست بننا. جی، تو یہ مختصر سے یعنی الفاظ معنی ہم ابھی اس کے یہ لکھ لیے. جی، اب تھوڑی سی اس حدیث کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. الفاظ معنی تو مکمل ہو گئے نا، اس کے بعد ما یحب لنفسہ جو ہے وہ بھی سب لکھ لیا ہم لوگ، پہلے ہی گزر چکے وہ سب. جی، تو حدیث کی تشریح دیکھتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. جی، تو انس رضی اللہ عنہ کون ہے یہ؟ انس رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ، خادم رسول اللہ ان کا لقب ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً انہوں نے 10 سال خدمت کی، 10 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے یہ. ان کا لقب ہی یہ پڑ گیا تھا، خادم رسول اللہ. ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو حمزہ، ابو حمزہ. بعض لوگوں نے ابو ثمامہ بھی کہا ہے، ابو ثمامہ یا ابو حمزہ.
نسبت ان کی انصار انصار صحابہ میں سے ہے نا یہ، انصاری ہیں، اور خزرجی ہیں، خزرجی۔ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے نا انصار میں، مدینہ کے صحابہ انصار کہلاتے ہیں، اور ان میں اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، تو یہ خزرج کے تھے۔ تو کیسے لکھیں گے ان کا نام؟ خادم رسول اللہ، ابو حمزہ یا ابو ثمامہ، انس بن مالک الانصاری الخزرجی۔ جی، تو مدینہ میں آپ پیدا ہوئے، مدینہ میں ہی رہے، لیکن وفات آپ کی کہاں ہوئی؟ بصرہ میں ہوئی۔ بصرہ ایک شہر ہے، بصرہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ جی، آپ کی تاریخ وفات کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ کیا کہا علماء نے کہ 90 ہجری میں، 90 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ بعض نے 91 کہا، بعض نے 92 کہا، اور بعض نے 93 کہا۔ 90، 91، 92، 93۔ جی، تو یہ ہو گیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اور حدیث کی تمام یعنی مشہور جتنی کتابیں ہیں اس میں آپ کی حدیثیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور آپ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی آپ نے حدیثیں روایت کی، اور ایک اور صحابی زید بن سہل، زید بن سہل انصاری، یہ بھی صحابی انصاری ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور زید بن سہل رضی اللہ عنہ، ان دونوں سے بھی آپ نے حدیثیں روایت کی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ اور اسی طرح آپ کے شاگردوں میں یعنی آپ سے حدیثیں روایت کرنے والوں میں دو نام جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں، وہ ہے قتادہ بن دعامہ، قتادہ، قتادہ بن دعامہ، یہ تابعی ہیں، مشہور تابعی ہیں قتادہ، یہ آپ کے شاگردوں میں سے۔ اور ثابت البنانی، ثابت البنانی، یہ بھی تابعی ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہیں آپ یعنی انس رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں آپ دونوں نے بھی۔ جی، تو انس رضی اللہ عنہ جو ہے یہ مکثرین حدیث میں سے ہے، یعنی حدیث بہت زیادہ روایت جو صحابہ نے کی ہے ان میں سے انس بن مالک بھی ہیں۔ جیسے ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھے تھے کہ سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سے روایت کی، اور دوسرے نمبر پر بھی ہم نے پڑھا تھا کس کو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو۔ جی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی پڑھا۔ تو انس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے، حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں تیسرے نمبر پر انس رضی اللہ عنہ ہیں، جو سب سے زیادہ آپ نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کتنی کی تھی؟ 5374۔ جی، 5374، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور عبداللہ بن عمر کی ہم نے کتنی لکھی تھی؟ 2630، یعنی 2630، 2630، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کتنی حدیثیں روایت کی ہیں؟ 2286، 2286،
یعنی 2286، 2286 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اتنی حدیثیں روایت کی ہیں۔ تو بہرحال انس بن مالک رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں اور خادم رسول اللہ ہے، جیسا کہ ہم نے ان کے بارے میں چھوٹی سی تفصیل لکھی، اور بہت لمبی عمر پانے والوں میں سے بھی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا تھی کہ اللہ تو انس کو لمبی عمر دے، اور یعنی بہت ساری اولاد دے، اس کی نسل بڑھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریباً اپنی چوتھی پانچویں نسل کو بھی انہوں نے دیکھا اپنی زندگی میں، چوتھی یا پانچویں نسل تک غالباً انہوں نے دیکھا، یعنی بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، اس طرح۔ بہرحال یہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں مختصر سی تفصیل ہم نے جانی۔ حدیث کی تشریح جو ہے مختصر ہی ہے، چھوٹی سی ہے، زیادہ طویل نہیں ہے، لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے، جلد بازی میں ایسے ایسے تھوڑا سا کر دیں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ انشاءاللہ کل اس حدیث کی مختصر سی تشریح کر لیں گے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ بھی جو ہے انشاءاللہ عز و جل کل کمپلیٹ کر لیں گے، وہ بھی حدیث الفاظ معانی اور تشریح وغیرہ کے ساتھ، اس کے بعد والی حدیث انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پھر یہیں پر کلاس ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔